इस तवक्को से कैसे बाहर निकला जाए कि हम अपने आप को टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकालना चाह रहे होते। पल भर में ज़मीं बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। महबूब अगर बदजुबान हो तो क्या वो खामी नजर नहीं आएगी? जैसे वैसा फरमाते हैं कि वफा तो होती ही बेवफा के साथ है। इब्तिदा कहाँ से की जाए अपने आप को ठीक करने की कि खुद को ठीक करते हुए आपके ताल्लुकात ठीक हो जाए? कुछ लोग हड्डियां तुड़वा के बात समझते हैं, मार खा के बात समझते हैं, माशरा सिखाता है उनको बात। हम एडमिट नहीं करते कि हम गलत हो रहे हैं कहीं पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। स्पॉटलाइट की सिंपल विजडम सीरीज़ के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। गुज़श्ता पॉडकास्ट में जो टॉपिक्स हम लेकर आए थे उनको आपने बहुत पसंद किया। उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात थे, जिनमें से एक सवाल आपके लिए आज एक नया है। वैसे तो नया नहीं है, क्योंकि जब से हज़रत इंसान पैदा हुए ये मामलात और ये मसाइल तो चल ही रहे हैं, लेकिन अल्फाज थोड़े से बदल गए। सवाल ये किया गया कि हम अपने सामने वाले शख्स से, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो, चाहे पार्टनर की सूरत में हो, चाहे महबूब की सूरत में हो, ये तवक्को करते हैं कि वो हमें समझे, लेकिन हम भी तो उसके लिए सामने वाला शख्स हैं। हम ये बात कह रहे होते हैं कि टॉक्सिसिटी जो है इस रिलेशनशिप में ज़्यादा है, ये ताल्लुक़ टॉक्सिक ताल्लुक़ बन चुका है और तमाम तर लोग उस टॉक्सिसिटी से निकलने की बात कर रहे होते हैं, उस ताल्लुक़ को ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं। क्या हमारे अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती? क्या हम दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं होते? टॉक्सिक रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा जनाब काशिफ महमूद साहब। सर, हमेशा की तरह वेलकमिंग बिहेवियर के लिए और इस मुस्कुराहट के लिए आपका शुक्रिया, जो हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है, जो चार्ज कर देती है। सवाल आपने सुन लिया। जी बिल्कुल जी। इस तवक्को से कैसे बाहर निकला जाए कि हम अपने आप को टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकालना चाह रहे होते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सामने वाला जो शख्स है, चाहे हमारा पार्टनर है, चाहे हमारा दोस्त है, चाहे महबूब है, कोई भी है, वो ऐसा बिहेवियर ना करे जो हम पर गिरा गुजरता है। ये बात बहुत गहरी है असल में, और इसमें हर चीज़ अपने अपने मदार में है और हर मदार की फाउंडेशन है। वासिफ साहब का एक शेर है, आप फरमाते हैं कि पल भर में ज़मीं बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। हाँ, वो बिल्डिंग गिर जाती है जिसकी बुनियाद ख़राब हो जाती है। अब जिन रिलेशंस की आप बात कर रहे हैं ना, कि इन रिलेशन में टॉक्सिसिटी जो आती है, ये आती ही इसलिए कि वो अपनी बुनियादों से हिलना शुरू हो जाती है। अब आप इसको, अब जैसे कहें कि जी एक है शोभा महबूब का, ठीक है ना, वो दोस्ती से शुरू हुआ, महबूब बन गया जी, महबूब की ज़ात बन गई। अब उसमें मैं आपको ना एक बड़ा खूबसूरत एक वाक़या सुनाऊं। एक दफ़ा महफिल हो रही थी वासिफ साहब की, तो उस महफिल में मुन्नू भाई भी बैठे हुए थे। तो मुन्नू भाई ने सरकार वासिफ साहब से सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि मोहब्बत क्या होती है? तो आपने फरमाया, मुन्नू भाई, मोहब्बत जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक ही तरफ देखने का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी कि मोहब्बत तो ये मेरी है, तो अब उसके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो आपको इतनी ही मोहब्बत देगा और आप भी उसे इतनी ही मोहब्बत देंगे। दोस्ती है आपकी, दोस्ती में फिर कुछ चीज़ें ज़रा आपकी ना मैनेजेबल होती है इस हवाले से कि थोड़ी सी तवक्कुआत दोस्तों की होती हैं। हम लोग तो वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि झगड़ा होना तो दोस्तों को आवाज़ लेनी, सब ओ पहुँचो जी, पहुँचो, लड़ाई जाए, सारे पहुँच गए जी, कोई भी मसला होता था, कोई खुशी का मोमेंट हुआ है तो दोस्तों को बुला लेंगे, दोस्त सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तवक्कुआत कि वो खुशी में, गमी में। अब दोस्त की डेफिनेशन ये है कि दोस्त वो होता है जो गम को कम कर दे और खुशी को ज़्यादा। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा है ना जी, ये दोस्त की डेफिनेशन है। क्या बात है, क्या खूबसूरत डेफिनेशन है। वो मोहब्बत और महबूब की एक डेफिनेशन है, इस तरह से दोस्त की भी एक डेफिनेशन है, मियाँ बीवी के रिलेशंस की भी एक डेफिनेशन है।
یہ ڈیفینیشنز جیسے جیسے خراب ہوتی جاتی ہیں نا ہمارے تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں. سرکار بھائی صاحب کا ایک بڑا قیمتی کلیہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. آپ نے کہا جس سے آپ پہلی دفعہ جس ادب سے یا جس اخلاص سے مل رہے ہیں، تعلق کے آخری دن تک آپ نے وہ ادب اور لحاظ بیچ میں سے نہیں نکالنا. وہ نکل گیا تو پھر تو بس بات ختم ہو گئی. تو یہی ساری میں آپ کو بات بتا اور وہ نکل جاتا ہے، اور وہ نکال دیا جاتا ہے خود سے بھی. ہم کچھ چیزوں کو ایکسٹرا اویل کرنے کے لیے، یہ میرا بڑا بامانی سا جو یہ ہے جو میں ایکسٹرا اویل کرنے کے لیے جی پہنچ رہا ہوں میں. اس ایکسٹرا اویل کرنے کے لیے ہم اس کو خود لوپ ہولز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی آپ کو ہم پر کھولے. اور غلطی یہیں سے ہوتی ہے. اور غلطی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنی 4 خامیاں نکال کے صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کی 10 خامیاں سننی ہیں. اب وہ ایک فیتھ میں آپ کے ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ بھئی آپ نے بھی فیتھ کی ہے مجھ پہ، میں نے بھی فیتھ کی ہے، اور یہ فیتھ مس یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اس مس یوٹیلائزیشن میں پھر کیا کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو بہت غلط آدمی نکلا. تو بھائی تم نے پہلے راز کھولا ہی کیوں؟ راز بتایا ہی کیوں؟ یا تو پھر فیصلہ کر لو کہ اب اس کو میں نے دوست مان لیا ہے، اب یہ میرے ساتھ جو کرے. جیسے ویسا فرماتے ہیں کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے. اب یہ وفا کی ڈیفینیشن ہے یہ اتنی بڑی بات ہے. یقین کریں لوگ اکثر و بیشتر جو میرے پاس سیشن کے لیے بات کرنے کے لیے آتے ہیں موجود ہوتے ہیں، تو میں انہیں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وصفیات پڑھ لیں، آپ کی بیسکس کلیئر ہو جائیں، چیزیں کلیئر ہو جائیں. لاسٹ ہم جب پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو محبوب کی موجودگی کی بات ہو رہی تھی، وصل اور ہجر کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ چاند ہو تو چاندنی نہیں ہوتی اور چاند نہیں ہو تو چاند نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا اویل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ہم خراب کر بیٹھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں. جو ہمارے اندر خامی موجود ہے، کیا ہم اسے کم یا ختم کر کے اس تعلق کی خامی کو کنٹرول یا ختم کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جی خامیوں کو گنجائش دینا شروع کریں گے. جیسے محبوب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس کی خامی نہیں نظر آتی، ہوتی ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا دیکھنے کا اینگل اس وقت ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، آپ اس محبت میں اس طرح سے گرفتار ہوئے محبوب اگر بد زبان ہو تو کیا وہ خامی نظر نہیں آئے گی؟ یہی کہہ رہا ہوں، آپ جس چیز کو پہلے برداشت کر رہے ہیں، ہاں آپ محبوب بنانے سے پہلے سمجھ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں جو ایکسٹرا اویل کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے، آپ اس کو گنجائش دے رہے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ وہ گنجائش ختم کر دیتے ہیں. اب میرے تم سر کے اوپر سوار ہو گئے ہو یا ہو گئی ہو، اور یہ بات اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اور یہ بات پہلے سے موجود تھی، آپ اس کو گنجائش دے رہے تھے. چلے یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے شادی کرنی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ یہ بہت زبان دراز ہے، لیکن کوئی ادا اس کی پسند آ گئی اور وہ شادی کے ریلیشن میں بن گئے. اب جب وہ شادی کے ریلیشن میں بن گئے تو آپ کہیں گے کیا اس کی فطرت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی فطرت نہیں تبدیل ہوگی. ہاں وہ تھوڑا سا اپنا کوئی مزاج میں تبدیلی لے کے آئے، لیکن جو زیادہ اسپوکن جو لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خامی ہوتی ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے سچ اور جھوٹ ملا کر بولنا. کوئی شک نہیں. زیادہ بولنے والوں کی یہ خامی ہو جاتی ہے کہ بہت کچھ بولنے ہم نے سامنے والوں کے اوپر اس عذاب کو اپنے اندر بھی سہا ہے. جی سماعت پر تو گراں گزرتی ہے نا یہ بات. بالکل گزرتی ہے جی، اور نظر آ رہا ہوتا ہے. جی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر رکھتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب وہ دل سے جو نکل رہی ہے بات، یہ کل کو تبدیل کیسے ہو گئی آپ کی؟ ان ریلیشنز کو ٹاکسک کرنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ پہلے تو اس کو تو چھوڑیں، آپ پہلے اپنا اینالائز کریں اپنے آپ کو. کہیں یہ ٹاکسک آپ تو نہیں ہے جی، کہیں آپ کا ریفلیکشن تو نہیں نظر آ رہا باہر. یہ بات ہے. یہ جو ریفلیکشن والی بات ہے، اس کو ابتدا بنا لیتے ہیں اور اسی کو انتہا کر لیتے ہیں. یعنی ابتدا ٹھیک کرنے کی ابتدا یہی ہے، اور پروگرام کی انتہا بھی یہی ہے. بجا پر میں کہ ہم اختتام بھی پروگرام کا یہیں پر کر لیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اس سوال کا، کہ ابتدا کہاں سے کی جائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، کہ خود کو ٹھیک کرتے ہوئے آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے
کہ اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے, ٹاکسیسٹی اپنی کنٹرول کر لیں گے, تو اس تعلق کی یہ سامنے والے شخص کی کنٹرول ہو جائے گی. سوال اس میں میرا چھوٹا سا ایڈیشن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ادا پسند آ گئی اور وہ ادا غالب ہو جاتی باقی تمام تر خصائل پر, عادات پر, عادات و خصائل پر حاوی ہو گئی. اب جب وہ عادات و خصائل حاوی ہونے لگ جائیں ادا پر, پھر کیا کریں؟ یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کی وہی چیز جس کی وجہ سے وہ پسند تھا, جی, چہرہ ہے, جی, چہرہ پسند آ گیا اب آپ کو, جی, اور اب باقی ساری چیزیں مائنس ہو گئی ہیں. تو جب وہ مائنس ہوئی ہیں تو یہ گنجائش آپ کو ہمیشہ ہی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب یہ فارمولہ نہیں ہے کہ میں درزی ہوں اور میں نے یہ سوٹ اپنی مرضی سے کاٹ لینا ہے. یہ انسان ہے, یہ انسان ایسے نہیں بدلتا. اس کو بدلنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, بڑا ایک پروسیس میں سے گزرتے ہیں. کچھ لوگ ہڈیاں توڑوا کے بات سمجھتے ہیں, مار کھا کے بات سمجھتے ہیں, معاشرہ سکھاتا ہے ان کو بات کہ تم نے کیا بات کی ہے, کیوں ضروری تھی, کیا نہیں ضروری تھا. یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. اٹس اے پروسیس ٹو بگن وتھ. آپ خیر کا کام اپنے آپ سے شروع کریں. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنی محنت تم خامی چھپانے میں لگاتے ہو, اس سے کم محنت میں خامی دور ہو سکتی ہے, دور ہو سکتی ہے. ہم ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ہم غلط ہو رہے ہیں کہیں پر. اصل میں یہی سبمیشن اپنے آپ کے ساتھ کرنا کہ میں غلط ہو رہا ہوں, یہاں پہ مجھے غصہ آیا تھا, یہ بات میں نے اپنے اس سارے زاویے سے باہر جا کے کی تھی. تو پھر تو تکلیف دو طرفہ ہو گئی. یعنی جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو لے کر چل رہے ہیں, سامنے والے شخص کی عادات کو, خصائل کو اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں تو بھی تکلیف ہے, برداشت کر رہے ہیں تو بھی تکلیف ہے, بدل رہے ہیں تو بھی تکلیف ہے. اب جس کا آپ نے چہرہ پسند کیا تھا اس کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا چہرہ اس نے پسند کیا ہے اور اس لیے یہ میرے ساتھ ریلیشن میں آ گیا تھا. اب اس کو یہ بات دکھے گی نہیں کل کو کہ اب اس کو میرا چہرہ کیوں نہیں پسند آ رہا, اب کیوں مجھ سے وہ یہ دوریاں اختیار کی جا رہی ہیں. میں تو وہی ہوں, میرا سب کچھ وہی ہے, تو پھر میری باقی عادات کو میری اس خاصیت کے اوپر کیوں اتنا حاوی کیا جا رہا ہے. تو دکھتے دونوں ہی ہیں. آپ دوسرے کو ٹاکسک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹاکسک کو برداشت کرنے کا بھی آپ کے اندر مادہ نہیں ہے. اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جس کو آپ نے پہلے اپنا کہا ہے. یہ ہے پوائنٹ. آپ جب اس کو اپنا کہہ چکے ہیں, دوست کو دوست بنانے سے پہلے 10,000 مراحل میں سے گزارے, آپ کا حق ہے. لیکن ایک دفعہ اگر اس کو دوست کہہ دیا, پھر اس کی خامی آپ کی زبان سے نہیں نکلنی. اچھا, اس پر بات کھل کے کر لیتے ہیں کیونکہ ٹاپک بڑا واسٹ اور بہت مزیدار بات ہے. آپ نے کہا جی کہ اس کی خامی سامنے آ جائی تو پھر اس کے بارے میں بات زبان پڑھنا ہے, شکوہ زبان پڑھنا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ میرے دوست ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ بات گراں گزرتی ہے, آپ کو معلوم ہے, اور معلوم ہونے کے باوجود اگر آپ وہی بات دہرائیں, ریپیٹ کریں, اور اس بات سے مجھے تکلیف ہو, اور میں بتا بھی رہا ہوں کہ اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور اس سے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں, تو پھر کیا یہ تعلق اسی نہج پہ برقرار رہے گا یا پھر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ تعلق تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹتے بھی ہیں, بنتے بھی ہیں, اور دوستوں میں ہی یہ دراڑیں آ جاتی ہیں. آپ کے پرانے دوست پتہ نہیں کہاں ہیں, نئے دوست اب اور ہوں گے, سوشل دوست اور ہوں گے, 10ویں کلاس کے دوست اور ہوں گے. تو یہ سارے دوست علیحدہ علیحدہ آپ کے مختلف مراحل میں, مختلف اوقات میں مختلف دوست آپ کے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سارے دوست ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایور گرین دوست ہوتے ہیں, جو جن کے پرانے آپ کے صحیح گہرے دوست. اب یہ دوست آپ کے لیے تھوڑے سے دوائی کا کام بھی کرتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر ہل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دوستی یہاں پہ خراب ہوگی, اس کو یہ بات سمجھا دی جائے. اس نے 1 دفعہ کوشش کی, 2 دفعہ کوشش کی, 3 دفعہ کوشش کی, نہیں ہوا. اب وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ دوستی پہ بیک آف ہو جائے گا, پیچھے آ جائے گا کہ یار یہ میرے سمجھانے پر بھی میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آگے گڑھا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا تمہیں, تم اپنا نقصان کر رہے ہو, میں تمہارا دوست ہوں. کتنی دیر تک سمجھایا جائے؟ جتنی برداشت ہے, جتنی آپ کی دوستی گہری ہے. اس کا تو حل نہیں ہے. دوستی گہری کا کلیہ کیا ہے, فارمولہ کیا ہے کہ کتنی دوستی گہری ہو؟ دوستی گہری اسی کی ہوتی ہے کہ جو غم میں آپ کے ساتھ رہے اور خوشی میں بے شک ساتھ نہ ہو. یہ کلیہ بڑا مزیدار ہے کہ غم میں جو آپ کے ساتھ رہے, خوشی میں بے شک ساتھ نہ ہو. نہ کوئی بات,
خوشی سیلیبریٹ کرتے وقت تو دوست چاہیے ہوتے ہیں نا جی لیکن کچھ ایسے دوست ہیں جو صرف خوشیاں ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹائم پاس ایسے دوست جو ہے نا ان کو اتنی ہی آپ بیٹے دیں, اس کو زیادہ ویٹ دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ چلے, جس نے برے وقت میں آپ کو سہارا دیا ہے, چاہے زبان کا دیا ہے, پیسے کا دیا ہے, آپ کو مورلی دیا ہے, چل کے دیا ہے, جس طرح سے بھی دیا ہے, وہ آپ کا دوست آپ کا محسن بھی ہے. اور محسن کی جو ہے وہ سرکار ویسا فرماتا ہے, ایک بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے کہ محسن کے جو ہے نا جی وہ احسان بتائے جاتے ہیں, اس کی ذات کی تعریف نہیں کی جاتی. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ بتاؤ لوگوں کو یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ میں اس کو پڑھ نہیں رہا تھا تو مجھے یہ کھینچ کے لایا تھا کہ آؤ پڑھتے ہیں, ہم اپنا مستقبل بہتر کرتے ہیں. اچھا, آخری بات کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں گے. آپ نے کہا کہ جتنی برداشت ہو, اور پھر یہ کہ محسن کے دوست محسن بھی ہوتے ہیں اور محسن کے احسان بتائے جاتے ہیں. اگر یہاں پر وائس ورسا سچویشن ہو, یعنی آپ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں, آپ نے مجھ کو کھانا کھلایا جب میں بھوکا تھا دوستی کے تعلق میں, آپ نے مجھے پانی پلایا جب میں پیاسا تھا, آپ نے میری ذہنی پیاس بجھائی, دماغی پیاس بجھائی جب میرے پاس علم نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, میں خودکشی کی باتیں کر رہا تھا اور آپ میری ذہنی آبیاری کر رہے تھے. اور اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ میں آپ کے مخالف چاہے نہیں ہوا, لیکن میں بات ایسی کرنے لگ گیا جو آپ کی بات کو کاٹ رہی ہے. جی ٹھیک بات ہے, بالکل. اب میں جو یعنی سچویشن کہہ رہا ہوں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہے. جی ہاں, اب کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے جی. دیکھیں, سب سے بھیانک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے زندگی میں داخل ہو اور دشمن بن کے نکلے. یہ بہت بھیانک قسم کا دشمن ہوتا ہے جی یہ والا, کہ آپ کی زندگی میں دوست بن کے رہا ہے لیکن آپ اس نہج پہ چلے سامنا ہے جی, ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی, بالکل کرنا پڑتا ہے. اور یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں اور انسان انہی سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ پڑھ کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ سن کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ مار کھا کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ گوڈے گٹے توڑوا کے بھی نہیں سیکھتے. کوئی شک نہیں, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا نا کہ جی ایک ملازم ہے آپ کے پاس, تو اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرے غلطی کے اوپر؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 مرتبہ. پیشنس کی حد دیکھیں جی آپ, جس کو معاف کرنا آتا ہے نا جی دن میں 70 مرتبہ, وہ سیکھا ہوا انسان ہے, وہ دوستوں کو بھی گنجائش دیتا ہے جی. پھر تو دیکھیں نا, پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا نا, پھر مسئلہ تو دب گیا. مسئلہ دب گیا. اور یہ دوسری اس میں ایک اینگل جو اور ہوتا ہے, دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ محسن احسان, اب ایک اور فارمولہ ہے کہ محسن جس پہ احسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس نے اس سے نہیں لینا, کیونکہ اگر لینے بیٹھے گا تو پھر مولا علی کا فرمان آ جائے گا وہاں پر, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی شر سے بچو جس پر تم احسان کرو, اور کہا جاتا ہے وہ نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی کہ آپ نے جب کسی کے اوپر احسان کرنا ہے, دوست سمجھ کے کرنا ہے, بھائی سمجھ کے کرنا ہے, اس کی توقع اب آپ نے اس سے نہیں لینی ہے. اس کا ریوارڈ آپ کو آپ کا اللہ دے گا, کیونکہ آپ نے اخلاص سے کام کیا. اگر اس سے لینے بیٹھیں گے کبھی نہیں ملے گا. یہ بہت اچھا ٹاپک تھا جس پر آج ہم نے بات کی ہے. کچھ لوگ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اس ٹاپک کو اچھا گردانا, خود ہی اس ٹاپک کی تعریف کی ہے, لیکن چونکہ بہت سی گتھیاں سلجھی ہیں ہمارے ذہنوں کی بھی, اور امید ہے کہ آپ نے بھی اس ٹاپک سے سیکھا ہوگا. ہم انسان ہیں اور بحیثیت انسان ہمیں معاشرے میں زندہ رہنا ہے, اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کچھ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو سننا ہے, کچھ میٹھی باتوں کو نگلنا ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, لیکن وہ ہر ہاتھ ملانے والا, ان میں سے چند ایک ہاتھ ملانے والے اگر دوست بن جائیں اور پھر وہی آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھینچنے لگ جائیں, تو پھر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. امید ہے کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ, آج کی یہ سیریز کا یہ حصہ آپ کو اس میں مددگار ثابت ہوگا. آپ کو بتائے گا کہ اگر دوستی کا تعلق بنا ہے تو اسے لے کر کیسے چلنا ہے, اور اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون سا دریا پار کرنا پڑے گا. اور گمان کی جہاں تک بات ہوئی, صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے جس بات کی جانب نشاندہی کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کرو. تو 70 مرتبہ جب آپ معاف کریں گے تو پھر تو گلہ ہی نہیں رہ جائے گا, پھر تو شکوہ ہی نہیں رہ جائے گا. اور یہ معاف کرنا دراصل دوسرے کو نہیں ہوتا,
یہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور سمپل وزڈم کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔